मसीह यस्सु के अजीम जलाली कद्दूस बाबरकत और रहीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सलाम। मैं खुदावंद आपको का भी सलाम। आमीन आमीन। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया ताकि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की बातों को सीख सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूँ HLC फैमिली प्रेयर का और हमारी जो होस्ट हैं डॉक्टर वंदना का, और इनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की बातों को सीखूं और शेयर करने वाला बनूं। आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से दुआ के मुतल्लिक सीखेंगे कि खुदा दुआ के मुतल्लिक हमें क्या सिखाता है। खुदावंद का कलाम जो ला Recording in तब्दील progress. कलाम है वो हमें सिखाता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है और हमें समझाता है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और यही वो खुदा है, यही वो कलाम है जो हमारे दरमियान रहा, हमारे अंदर रहकर काम करता है। आज हम दुआ के मुतल्लिक सीखेंगे कि खुदा का कलाम दुआ के मुतल्लिक आपको और मुझे क्या सिखाता है और क्या बताता है कि दुआ क्या है। लफ्ज दुआ के लफ्जी मायने जो है वो खुदा से जाती ताल्लुकात के हैं। दुआ के लफ्जी मायने खुदा के साथ जाती ताल्लुकात को कायम रखने के हैं। और बाइबल मुकद्दस में जगह ब जगह दुआ के मुतल्लिक बताया गया है। इफ्सियों की किताब 6 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। हमें हर वक्त हर तरह से रूह में दुआएं करते रहना है और मन्नतें मांगते रहना है। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि इंसान खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। आइए हम अपने कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 145, साम 145, Psalm. वर्स 18 हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। ज़बूर 145 उसकी 18 आयत। 145 की 125? 145। 145. ओके। खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सभी के लिए भाई से बरकत हो। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन ये बात सच है कि खुदावन उन सब के करीब होता है जो खुदा से दुआ करते हैं, जो खुदा से मिन्नत मांगते हैं, जो खुदा के आगे झुक जाते हैं, जो खुदा के आगे फरियाद करते हैं, जो खुदा के आगे झुक कर दुआ करते हैं। यानी उन सब के करीब होता है जो सच्चाई से दुआ करते हैं। दुआ हर शख्स करता है, दुआ हर एक आदमी करता है। जो गुनाह करता है वो भी दुआ करता है, जो नशा करता है वो भी दुआ करता है, जो शराब नोशी करते हैं वो भी दुआ करते हैं, जो बदी करते हैं वो भी दुआ करते हैं, जो खादम होते हैं वो भी दुआ करते हैं, जो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं वो भी दुआ करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है उन सब के करीब है जो सच्चाई से दुआ करते हैं। यहाँ पर सच्चाई की बात आ जाती है, दिलो जान से दुआ करने की बात आ जाती है। आपका दिल, आपकी जान, आपका जहन खुदा की तरफ हो तो ही वो दुआ सच्चाई की दुआ मानी जाती है। तब ही मेरा और आपका खुदा उस दुआ को कबूल फरमाता है। लूका रसूल की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और उससे उस घर से के हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना, क्योंकि हर वक्त दुआ करना हमारे लिए जरूरी है। क्यों हर वक्त दुआ करना जरूरी है? क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मेरा और आपका खुदा कहते हैं हमें सच्चाई से दुआ करनी है, और इसी सच्चाई के साथ हमने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है। अब खुदावन जो कुल कायनात को बनाने वाला खुदा है, उसके पास हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं, तो भी वो उसने इंसान को ही क्यों कहा
کیونکہ خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کی نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، وہ جیتی جان ہوا، خدا نے ان کا پھلو اور بڑھو، زمین کو معمور و معقوم کرو، خدا نے ان کو برکت دی، اور خدا نے ان کو اس لیے بنایا تھا تاکہ انسان خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتا رہے۔ جب ہم دعا خدا کے حضور نہیں کرتے، جب ہم بھول جاتے ہیں، کچھ دعا کی 3 اقسام ہے، میں ہم دعا کی اقسام کی طرف چلتا ہوں۔ دعا کی 3 اقسام ہے۔ پہلی اقسام ریاکاری کی دعا، کون سی؟ ریاکاری کی دعا۔ دوسری اقسام رسمی دعا، ریاکاری، رسمی، اور تیسری دعا ہے سچائی کی دعا۔ ریاکاری کی دعا کون سی ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے اونچا اونچا دعا کرنے لگ جائیں، آپ نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، میں دعا میں جھک جاؤں، چرچ کے اندر کافی لوگ جمع ہوئے ہیں، میں جان بوجھ کے دعا کرنا شروع کر دوں، یہ ریاکاری کی دعا ہے، لوگوں کو دکھاوے کی دعا ہے کہ میں اپنے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بہت دعا گو ہوں، میری زندگی دعائیا زندگی ہے، میں خدا کے ساتھ بہتر طریقہ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ ریاکاری کی دعا ہے جس کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری دعا رسمی دعا ہے، کون سی؟ رسمی دعا۔ آپ نے 10 دفعہ یہ دعا پڑھ لی، آپ نے 20 دفعہ یہ دعا پڑھ لی، آپ نے یہ زبور پڑھ لیا، آپ نے مکاشوہ کی کتاب 30 دفعہ پڑھ لی، یہ رسمی دعا ہے جس کو خدا پسند نہیں کرتا۔ بائبل مقدس میں رسمی دعاؤں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ ایک تیسری دعا ہے، وہ سچائی کی دعا ہے۔ زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے، خداوند ان کی دعاؤں کو سنتا ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ دعا کی 3 اقسام ہم نے سیکھی ہیں۔ پہلی اقسام ریاکاری کی ہے، دوسری رسمی ہے، اور تیسری سچائی کی دعا ہے۔ یہ وہ سچائی کی دعا ہے جو خدا کے لوگ، خدا کے نبی اس دعا کو کرتے تھے۔ یعقوب کہتا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یہاں پر موجود ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، جس کے پاس روحانی آنکھیں ہیں وہ خدا کو ضرور دیکھ سکتا ہے، لیکن جس کے پاس خدا کی روحانی آنکھیں نہیں، ان کا ایمان ہوتا ہے اس کلام مقدس کے مطابق۔ ہمارا ایمان ہے خدا موجود ہے۔ اور اسی طرح سے یعقوب کہتا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی، بیمار جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بچ جائے گا۔ میرے عزیزو، دعا کا ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ جب تک انسان کی زندگی کے اندر دعا نہیں ہوگی، مسیحی زندگی کے اندر دعا نہیں ہوگی، ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام نہیں ہوں گے، معجزات نہیں ہوں گے، ہماری زندگیوں میں بیماریاں رہیں گی، مشکلاتیں رہیں گی، پریشانیاں رہیں گی۔ جب ہم خدا کے آگے جھک کر دعا کرنا شروع کر دیں گے، تب دیکھیے گا خدا بڑے بڑے معجزات ہماری زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں کرنا شروع کر دے گا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین اس کا 20 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے حزقیہ بادشاہ کے بارے میں۔ حزقیہ بادشاہ بیمار تھا۔ دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا حزقیہ بادشاہ بیمار تھا، ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے خدا کے آگے رو رو کر دعا کی، زار رویا، خدا کے آگے جھک کر دعا کی، منت کی، خدا نے اس کی دعا کو سنا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار رویا، وہ سچائی کے ساتھ خدا کے آگے جھکا، خدا سے دعا کرنے لگا۔ کب؟ جب وہ بیمار تھا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم پاسٹر ہیں، ہم خدا کے خادم ہیں، ہم مبشر ہیں، ہم ایلڈر ہیں، ہم ڈیکن ہیں، ہم خادمین ہیں، ہم بیمار نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔
خدا کے نبی بھی بیمار ہوتے تھے. حزقیہ بادشاہ بیمار تھا, وہ خدا کے آگے زار زار رویا اور خدا کو کہنے لگا, خدا سے التجا کرنے لگا کہ میں تیرے حضور منت کرتا ہوں, میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں, میں نے سچائی کے ساتھ پورے دل سے تیرے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا ہے. تب خدا نے کیا کیا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے اس کی بیماری کو ختم کر دیا اور اس کی عمر کو بھی بڑھا دیا. یہ ہے سچائی کی دعا. جب میں اور آپ سچائی کے ساتھ خدا کے آگے جھک کر دعا کریں گے, زار زار خدا کے سامنے روئیں گے, خداوند کے آگے فریاد کریں گے, تو میرا اور آپ کا خدا ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا, ہماری بیماریوں کو بھی ختم کر دے گا, ہماری مشکلاتوں کو بھی ختم کر دے گا, ساری پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا. سارے بند کام جو ہمارے بند کام ہے وہ سب یسوع کے نام سے کھل جائیں گے, کیونکہ وہ کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. آج کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے یہ خاص بات بتاتا ہے کہ ہمیں دعائیا زندگی گزارنی ہے, ہمیں خدا کے آگے جھک کر دعا کرنی ہے, ہمیں خدا کے آگے جھک کر التجائے کرنی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم صبح اٹھ کر دعا کرتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں, دوپہر کو ایک ٹائم نکال لیتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں. رسمی دعا نہیں کرنی, ریاکاری کی دعا نہیں کرنی, بلکہ جیسے داؤد کہتا ہے سچائی کی دعا کرنی ہے. سچائی کی دعا کر کے اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. ہنا کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, پہلا سیموئل فرسٹ چیپٹر اینڈ 9 ورس میں لکھا ہے کہ وہ دعا کر رہی تھی, وہ خدا کے آگے جھک کر دعا کرتی رہی, روتی رہی, خدا نے اس کی دعا کو سنا. 9ویں آیت میں لکھا ہے وہ نہایت دل گیر تھی, سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. 10ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے منت مانی کہ کہا اے رب الفاج, اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کے فرزند زرینہ بخشے, تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی. اور ایسا ہی ہوا, خداوند نے اس کو برکت دی. وہ خدا کے آگے جھک کر رونے لگی, فریاد کرنے لگی سچائی کے ساتھ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. زیادہ تر پریئرز میٹنگ میں, شفائیہ عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص دعا میں رو رہا ہے, اس کو دیکھ کر فوراً سے آنسو آ جائیں گے, وہ رو رہا ہے تو میں بھی رونا شروع کر دوں. ایسا نہیں ہے. جب آپ دل سے خدا کے آگے جھکیں گے, دل سے جھک کر خدا کے آگے فریاد کریں گے, خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے, اور یقین جانیے خداوند برکتیں دینا شروع کر دے گا. آپ صرف کہیں گے اور وہ کام ہو جائے گا. ایمان سے مانگ لیکن شک نہ کر, شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے. پالوس اور سلاس کو دیکھتے ہیں, اگر ہم پطرس کو دیکھتے ہیں, وہ زنجیروں میں تھا, پالوس اور سلاس جیل میں تھے, کلیسیا دعا کر رہی تھی, وہ وہاں پر دعا کر رہے تھے, خداوند ان کی مدد فرما رہا تھا. دانیل شیروں کی غار میں تھا, شیروں کی غار میں پھینک دیا گیا, شیر اس کے سامنے ہے, وہ جھک کر دعا کرنے لگ گیا. وہ دن میں 3 مرتبہ خداوند کے آگے جھک کر دعا کیا کرتا تھا. دعا کا نتیجہ تھا کہ شیروں کے منہ اس غار کے اندر بند ہو گئے, وہ شیر اس کے سامنے جھک کر رہ گئے, اور دانیل خدا کے آگے فریاد اور منت کرتا رہا. میرے عزیزو, آج کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے خداوند کے حضور دعا کرنی ہے, کیسے ہم نے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے, کیسے ہم نے خداوند کی تعریف کرنی ہے. سچائی کے ساتھ اس کے نام کو جلال دینا ہے, سچائی کے ساتھ اس کے نام کی مدح سرائی کرنی ہے. تو ہی میرا اور آپ کا خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. خداوند یسوع ناصری ہم سب کو آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. جے مسیح کی. بہت سندر وچن